बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जो फतह हासिल हुई, यकीनी तौर पर मुख्तदर हलकों और सियासी जमातों को इसने चकरा कर रख दिया। चूँकि टेबल पर अगला सारा जो नक्शा बनाया गया था वो उल्ट पुल्ट गया और ताकतवर हलकों के लिए तहरीक इंसाफ को अचानक कबूल करना ये बहुत बड़ा मसला था। यही वजह थी कि वो बंद दरवाजे उनको मजीद बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बंद दरवाजे खुलना शुरू हुए और अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो पंजाब के अंदर भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों के अंदर जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। अगरचे मरियम नवाज के सूबे के अंदर इस वक्त भी उनके लिए अफवाह साजगार नहीं है, चूँकि हुकूमत और रियासती मशीनरी इस वक्त उनके खिलाफ डटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ शरायत दस्तूर के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं और वो जो अगला पूरा मनसूबा है जिसके अंदर काजी साहब की एक्सटेंशन और कुछ और मामलात हैं वो उल्टने जा रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगले 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर क्या होने जा रहा है इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ कल आपने देखा कि आलमी यौम सहाफ़त का दिन था और पूरी दुनिया को अंदर जो सहाफ़ी हैं उनको किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, रियासती इदारे किस तरह का सलूक करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की क्या रिपोर्ट्स हैं, वो डिस्कशन होती रही। और पाकिस्तान के अंदर भी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया और बाकी बहुत सारे सहाफ़ी जला वतन हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और आम सहाफ़ी वो बिल आकर पाकिस्तान छोड़ गया और आज उस सहाफ़ी ने ये बताया है कि वो पाकिस्तान छोड़ गया है और क्यों छोड़ा है ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। 9 मई 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी जंग का आगाज हो गया है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं यकीनन उन पर बड़े मोहतात अंदाज के अंदर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है सोशल मीडिया के लिए एक नई जो है वो एजेंसी बना दी गई है कि आपने इनको देखना है। ये जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, कोई सोशल मतलब है फेसबुक पर, ट्विटर पर या वो टिकटॉक पर और दीगर जगहों पर जो गुफ्तगू करते हैं, ये रियासती इदारे जो है वो बड़े इज्जत और वक़ार वाले हैं। और मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों का ये सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है और जो गलत अप्रोच है वो यही है कि पाकिस्तान की अवाम सबसे ज़्यादा बाइज्जत है, जिसने आप सबको खड़ा किया हुआ है, जिसकी जिम्मेदारियों के लिए आपको ये सारे पैसे अल्ले तल्ले मिल रहे हैं और जो ज़रूरी आप जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की अवाम की कोई इज्जत ना करे तो किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं है। और अगर आप लोगों के घरों पे हमले करें, घुसें, बच्चों ख़वातीन को हरासा करें, जिसको चाहे अगवा कर लें, इंसाफ इस मुल्क के अंदर मिले ना, और फिर भी अगर कोई तनकीद करे तो वो आप देखें कि ये इदारे की बेइज्जती हो गई है। भाई आप अवाम को बेइज्जत कर रहे हैं तो अवाम को बेइज्जत करके आप किस इज्जत की तलाश में हैं? ये चीज़ जो है वो जब तक नहीं सोची जाएगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 9 मई को जो कुछ हुआ, 2 बयानियाँ हैं। एक तरफ रियासती बयानिया है और रियासती बयानिया जो है वो ये है कि 9 मई को एक बाकायदा प्लान के तहत जो है वो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, शोदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। इससे शोदा की जो फैमिलीज हैं उनके अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। ये तो रियासत को चैलेंज कर दिया है, ये एक जत्था है, इसने बड़ा हमला किया है, लिहाजा अब ये ख़त्म शुद्ध करने हैं। चूँकि ये फसादी हैं और दहशत गर्द हैं, मुकदमात बनाए गए ख़वातीन, बच्चे, और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के इन लोगों के साथ हुआ, हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया, मुकदमात बनाए गए, फिर फौजी अदालतों के अंदर मामलात चल रहे हैं। जो जजेस के साथ हुआ, जो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, अब वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ हैं। और ये बयानिया टीवी चैनल तमाम वही बयानिया चलाते हैं, ज़ाहिर है, जो उनके को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और अदलिया और वो सारे एक पेज पे बहुत सारे जजेस भी हैं, तो ये एक जो नरेटिव है वो चलता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का नरेटिव है और आवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ उसकी अक्सरियत खड़ी है, बल्कि 2/3 अक्सरियत खड़ी है, जो 8 फरवरी के अंदर उन्होंने अपना मैंडेट दे भी दिया है। अब 9 मई चूँकि आ रहा है, कोई कह रहा है कि ये 9 मई का उर्स है, कोई इसको मीम्स बन रही हैं, कोई इस पर तनकीद कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि भाई एक बंदा भी आपका नहीं जो है वो कोई मरा नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ, तो आपने जो इमारतें हैं उन पर ढंढोरा पीटा हुआ। और दूसरी तरफ आपने पूरी पाकिस्तानी कौम के एक बड़ी जमात को कुचल के रख दिया है।
ان کے گھروں پہ حملے کیے ہیں اس آڑ کے اندر، اور کئی چونکہ اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں۔ اب دوسری طرف کا جو بیانیہ ہے وہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر واقعتاً یہ حملے ہوئے تھے اور معاملات ایسے اگر سمجھے جا رہے تھے تو پھر جو لوگ اس وقت موجود تھے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے یا عام پاکستانی وہاں پہ موجود تھے، تو جن لوگوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تو ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ایک طرف یاسمین راشد ہے، بوڑھی خاتون ہے، وہاں پہ اس کی تقریر موجود ہے کہ بھئی آپ آگے مت جائیں، وہ روک رہی ہے اور یہ ویڈیو موجود ہے، لیکن اس کو آپ نے گھسیٹا ہوا ہے بوڑھی خاتون کو، کیوں؟ کہ بھئی عمران خان اور تحریک انصاف سے اس کو توڑنا ہے، وہ نہیں ٹوٹی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے عام کردار آج بھی وہ روزانہ نئے نئے آ رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں بھئی یہ بھی ساتھ ہی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 9 مئی کا تو کوئی غم نہیں ہے، بیسک آپ کا مقصد تحریک انصاف توڑنا ہے، اور 9 مئی کے واقعات کو آپ اس تناظر کے اندر آپ نے استعمال کیا اور اب تک آپ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ عوام نے اس بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا 8 فروری کو۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ایک پروگرامز کی، ٹی وی چینلز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور ایک طرف تحریک انصاف اپنی جو 9 مئی کی تیاریاں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ فضل الرحمان 9 مئی کو پشاور کے اندر جلسہ کر رہے ہیں، وہ ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف والے اپنے طور پہ جلسے جلوس اور ریلیاں کریں گے اور بتائیں گے کہ 9 مئی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تحریک انصاف کے خاتمے کے لیے ایک پلان تھا، اور یہ بات بھی بڑی عام ہے۔ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا اور بدماشی کے ساتھ گرفتار کیا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پہلے اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد پہنچے، اگر آپ نے گرفتار کرنا تھا تو آپ بیر گرفتار کر سکتے تھے، پھر عدالت سے انہوں نے نکلنا تھا تو آپ اس وقت بھی گرفتار کر سکتے تھے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پر باقاعدہ حملہ کر کے جو آپ نے کیا یہ دہشت گردی تھی، اور پھر جو وہاں پہ ایک بدماشی کے روپ میں آپ نے ان کو اٹھایا، تو یہ آپ پیغام دینا چاہتے تھے پاکستانی قوم کو کہ بھئی ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ادارے جو ہے وہ عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ عوام پر حملے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو بیانیے ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی سے پہلے یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے 9 مئی کو اس حوالے سے بڑے عجیب قسم کے بیانیے بنیں گے، اور اب جو نئی ایجنسی بنی ہے ان کے لیے شاید یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ تحریک انصاف اور 9 مئی کے حوالے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں۔ اچھا، دوسری طرف پاکستان کے ایک عام صحافی ہیں، شاہد اسلم ان کا نام ہے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن یہ صحافت میں ایک بڑا نام ہے۔ جنرل باجوہ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بلکہ ایک آدھ دن کے بعد یا اسی دن ایک سٹوری پبلک ہوتی ہے فیکٹ فوکس پر۔ احمد نورانی جو پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے، امریکہ کے اندر وہ موجود ہے، پاکستان وہ بھی چھوڑ چکے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑا ہے، وہاں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے جنہوں نے بھی کچھ خبریں دینی ہوتی ہیں وہ پھر ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اب فیکٹ فوکس ایک سٹوری لے کر آئی، اور وہ سٹوری تھی جنرل باجوہ، ان کی فیملی یعنی بچے، بیوی، ان کے اثاثے اور ان کے جو سمدھی ہیں اور ان کی جو فیملی، جو ان کی بہو ہے، یہ اثاثے تھے۔ آرمی چیف جو جب جنرل باجوہ نہیں بنے تھے 2016 سے پہلے، اس وقت ان کے ایف بی آر کے اندر جو اثاثے تھے ان سب کے فیملی کے، رشتہ داروں کے، وہ 61 کتنے تھے؟ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے اثاثے کتنے بڑے ہیں؟ تو 12 ارب روپے کی جو اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں مختلف ان کے فیملی ممبرز کے، رشتہ داروں کے، وہ انہوں نے وہاں پہ سامنے کیے۔ اب الزام یہ تھا، یہ صحافی جو شاہد اسلم ہے، کہ یہ ایف بی آر سے انہوں نے ڈیٹا لیا جو کہ ممنوع تھا، جبکہ صحافیوں کے پاس تو اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہیں، وہ یہی ڈیٹے تو لے کے دنیا کے اندر خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے فیکٹ فوکس کو دیا جو کہ غیر قانونی تھا، اور فیکٹ فوکس جو ہے احمد نورانی صاحب کی جو سائٹ ہے، اب اس پر پابندی لگا دی ہے پاکستان نے، تو وہ جو ہے اس نے وہ شیئر کیا تو ایک کورام مچا، پورے ایک بہت زیادہ اس پر ہائی لائٹ ہوا۔ فیکٹ فوکس پر ہی پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی سٹوری بھی چھپی تھی اور اس کا بھی جواب بھرپور طریقے سے نہیں آیا تھا۔ تو ایک جرنیل جس کی تنخواہ اتنی ہے، جس کی فیملی کی یہ ورتھ تھی، وہ آرمی چیف 6 سال رہا، اس دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیسے اضافہ ہوا، کتنا اضافہ ہوا، یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے دی۔ اب پاکستان کے جو ادارے ہیں
انہوں نے FBI کے کچھ افسران کو اٹھایا اس دوران کہ کون ہے آخر وہ گستاخ جنہوں نے یہ ڈیٹا جن کے ذریعے لیک ہوا. پھر یہ صحافی شاہد اسلم صاحب کو بھی اٹھایا گیا، ان پر مبینہ تشدد بھی ہوا، ہماری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے تفصیلات بھی ہمیں بتائی. بالآخر ان کو وہ کہتے تھے کہ آپ اپنا پاس ورڈ دیں، انہوں نے کہا مجھے مار دیں پاس ورڈ نہیں دوں گا، تو پاس ورڈ انہوں نے نہیں دیا. ان کی پھر بعد ازاں ضمانت ہوئی، پھر پتہ چلا کہ ثبوت کوئی نہیں ہے. اب مسلسل جو ہے وہ کچھ سٹوریز دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور کچھ ریاستی اداروں کے حوالے سے، کچھ عرصے سے ان کو تھریٹس شاید آ رہے تھے جو معلومات ملی ہیں. تو اب انہوں نے پاکستان بالآخر چھوڑ دیا ہے. اور یہ پاکستان کے جو تحقیقاتی صحافی ہیں، بعض ایسے صحافی ہوتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پر فیس بک پر آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اصل سٹوریاں جو ہیں وہ نکال کر لا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو صحافی ہیں میں ان کو ملا ہوں، ان کا کام دیکھا ہے، بہت بڑے صحافت کے اندر ان کا ایک نام ہے. بول نیوز سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں، ان بول نیوز کی بھی ان کو چھوڑنا پڑا ہے. تو آج انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے. آپ کو علم ہے صابر شاکر، معید پیر زادہ اور بہت سارے لوگ باہر ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس وقت ارشد شریف وہ گئے، عمران ریاض ان کو روک لیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو آج شاہد اسلم صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ عدالتی معاملات اور اس کے ساتھ منسلک دیگر وجوہات کی بنیاد پر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے. یقیناً واپس آؤں گا کیونکہ جس مٹی سے بنا ہوں اس مٹی سے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا. خدا میرے ملک پہ رحم فرمائے. چونکہ اب جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اور آگے جو چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح کے سائرن کل سے بج گئے ہیں، پہلے بج رہے تھے، آہستہ آہستہ گھنٹیاں بج رہی تھی، ایک نئی ایجنسی بنا دی گئی ہے اور اب حکومت کے مخالفین کو شاید کچلا جائے گا، خدشات بڑھ گئے ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں. تو یہ ایک عام صحافی ہیں، ایک اور جو پاکستان سے گئے ہیں. حامد میر کو علیحدہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں، عمران ریاض، صدیق جان اور باقی صحافیوں کے لیے بھی مشکلات ہیں. اچھا، اب ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس وقت ایک عام کیس ہے جو آپ کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. خواتین کی مخصوص نشستیں اور دیگر مخصوص نشستیں، یہ ایک ایسا سیاہ فیصلہ ہے جس کے اندر ایک بلنڈر تحریک انصاف کے وکلاء سے بھی ہوا ہے. اگر جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کہا تھا، اس وقت قاضی نے، حالانکہ کرنا کچھ نہیں تھا، کہا گیا تھا کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیں گے، اگر مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہوا تو ہمارے پاس آئیے گا، تو وہ بے شک تمام حجت کر لیتے. لیکن انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جب الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں نہیں دی، چونکہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چلے گئے اور وہ ان کے پاس اپنی وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب کہا جا رہا ہے ٹیکنیکلی بھی تحریک انصاف کے لیے اس حوالے سے مشکل ہے. لیکن اگلا جو بات ہے وہ بڑی عام ہے کہ بھائی اگر وہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی تو پھر وہ مخالفین کو کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ تو نہیں مل سکتی. یہ عام سوال ہے جو اصل میں، یا بھائی اگر تحریک انصاف کو نہیں دینی تو ان کو بھی نہ دیں. اگر وہ نشستیں تحریک انصاف کے مخالفین، یعنی جس پارٹی کے پاس 3 نشستیں ویسے ہیں، تو اس کو اگر 5 مخصوص دے دیں تو بھائی پورا وہ جو ایک قانون ہے اس کی تو دھجیاں اڑ جائیں گے نا، مقصد ہی فوت ہو جائے گا پارلیمنٹ کا جو پہلے قانون سازی ہوئی ہے. تو اب یہ 8 مئی کو یہ کیس فکس ہوا تھا. اب گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور جو جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں، بلکہ ایک پیکج آ رہا ہے اور اس کے اندر مبینہ طور پر ججز کی جو عمر ہے وہ اب بڑھا دی جائے گی یا مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی، اور اس معاملے کے اندر وہ اجلاس ملتوی ہوا، بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب اس کے بعد یہ 8 مئی کو جو سماعت ہونی تھی، یہ سماعت اب سوموار کے دن ہو رہی ہے. سوموار بھی میں انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا، باقی دوست بھی ظاہر ہے وہیں پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو معاملات ہیں بڑے عام مرحلے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اب اصل جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ بینچ کی تشکیل ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد علی مدر. یہ جو جج ہیں کم از کم جو منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، اگر یہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی جاتی ہیں تو سارے منصوبے بڑھ جائیں گے. یہ پھر آپ یوں سمجھیے کہ جو بند دروازے تھے وہ بند دروازے جیسے پاؤں کے ساتھ کھلتے ہیں. یہ معاملہ ہوگا، چونکہ سارے منصوبے جب بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ایکسٹینشن والا باب بھی بند ہو جائے گا. آئین کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی، چونکہ آئین کی ترمیم کے لیے یہ ضروری ہے، اور ویسے بھی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. تو پھر تحریک انصاف کو کے خلاف جو ایک انتقامی کارروائی ہے، اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ قانون کی بحالی ہوگی. منصور علی شاہ بے شک جیسے بھی ہیں اس سطح پر نہیں جا سکتے.
تو یہ چیزیں جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو پہلی سماعت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پتہ چلے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں، اور فیصل صدیقی بڑے عام وکیل ہیں، اور اس وقت اسلام آباد شہرائے دستور پر یہ ہفتہ آ رہا ہے سوموار سے، یہ بڑا ہی عام فیصلہ ہے جو اگلے پاکستان کی جو تقدیر ہے، مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ سامنے رکھے گا۔ تو تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں ان سماعتوں کے اندر، اور ان سماعتوں کے اندر عام وکیل بھی ہائر کر لیے گئے ہیں اور پوری ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور یقینی طور پر جو ہے وہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور ججز کا خط اور یہ سارے معاملات کے بعد جو ریورس گیئر ہے اور طاقتور حلقوں کے لیے، اور قاضی صاحب جو بظاہر ایک پیج یہ نظر آ رہا ہے، یہ پیج اگر پھٹ جائے گا تو آپ یقین مانیے جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ پاکستان پھر جو ہے وہ حقیقی جمہوریت کی طرف چل سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔